बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ के ऊपर आज आपसे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो ये अचानक मरीम नवाज़ के साथ क्यों खड़ा हो गया और ये टकराव की एक कैफियत है नैब और आला अदालतों के दरमियान, वो क्यों शुरू हुई है, इसकी ज़रा अंदर की कहानी जो है वो आपको बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने चीन को इनकार कर दिया। ये बात समझ से बालातर है। ये क्यों इनकार किया, किस मामले में इनकार किया? चीन जैसे बरादर मुल्क, दोस्त मुल्क को इनकार कर देना ये समझ से बालातर है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है? और उसके बाद ये जो ईरान जंग है, इसमें ट्रंप और नेतन्याहू यानी कि अमेरिका और इसराइल मुकम्मल तौर पर अकेले रह गए हैं। और ट्रंप को जो शिकस्त आलमोस्ट हुई है, उसमें अब वो अबनाए हरमज़ को इशू बनाकर दुनिया के दीगर मुल्कों की मदद हासिल करना चाहता है, लेकिन हर तरफ से इनकार है, जिस पर ट्रंप जो है इस वक्त गुस्से से लाल पीला है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बताएं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है वो वफाकी आइनी अदालत में पहुंच गया है और नैब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात में कोई अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। और अगर कोई केस, ये मामला है चौधरी शुगर मिल्स का, जिसमें ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा का नाम भी शामिल था और भी हमजा शहबाज और दीगर लोगों के नाम शामिल थे। ये केस इंक्वायरी की सतह के ऊपर यानी कि रेफरेंस फाइल होने से पहले इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको ख़त्म करने का इख्तियार चेयरमैन नैब के पास मौजूद है। रेफरेंस फाइल करने से पहले अगर चेयरमैन नैब ये समझता है कि इंक्वायरी में चीज़ साबित नहीं हुई और इल्ज़ामात साबित नहीं हुए और ये रेफरेंस नहीं बन सकता, तो चेयरमैन नैब को ये इख्तियार हासिल है नैब ऑर्डिनेंस के तहत कि वो इंक्वायरी किसी भी लेवल पे ख़त्म कर सकता है, लेकिन रेफरेंस से पहले तो चेयरमैन नैब ने ये इंक्वायरी मरीम नवाज के खिलाफ ख़त्म कर दी, जिसके ऊपर फिर मरीम नवाज जो है वो चली गई अदालत हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि वो जो 7 करोड़ रुपए उनसे जमा करवाए गए थे वो तो भाई वापस करें। हाई कोर्ट ने उस वक्त जब ये शुरू हुआ था तो उन्होंने 7 करोड़ रुपए की रकम इनको कहा था कि आप जमा करवाएं इस केस में, वो उन्होंने जमा कराई। अब वो अपनी रकम की वापस के लिए लाहौर हाई कोर्ट गई, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब एहतसाब जो अदालत है वो पहले इसकी इंक्वायरी का फैसला करे। ठीक है जी। अब एहतसाब और जब वो रिपोर्ट देगी 1 माह के अंदर अंदर, तो उसके बाद फिर हम ये फैसला करेंगे इंक्वायरी ख़त्म होगी कि नहीं होगी। तो अभी नैब ने यही जनाब जो है वो पूरी इख्तियार की है कि जनाब हमने तो चेयरमैन नैब का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट ने उसको दिया है और पार्लियामेंट अगर चाहती तो इसको इख्तियार ना देती। वो उन्होंने प्लीज उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट का एक बनाया हुआ कानून है कि चेयरमैन नैब इंक्वायरी की सतह के ऊपर अगर इल्ज़ाम जो है वो मुल्ज़म पे साबित नहीं होता तो रेफरेंस फाइल करने से पहले जो है वो उसको वापस ले सकता है, या अगर वो मुनासिब समझे कि रेफरेंस फाइल होना है तो वो रेफरेंस एहतसाब अदालत में भेज सकता है। तो ये अब नैब ने कहा कि 4 फरवरी 2026 का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत कालदम करार दे और चेयरमैन नैब के इख्तियारात में जो मुदाखलत की गई है, जब उन्होंने ये इंक्वायरी की सतह पर केस ख़त्म कर दिया और इसको ये करार दिया कि ये एक निजी नोयत का केस था, तो फिर ये क्यों दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने इसको एहतसाब अदालत में भेजा है। तो ये एक नैब और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने आए हैं और अब ये मामला पहुंच गया है वफाकी आईनी अदालत में। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो वफाकी आईनी अदालत जो है वो क्या फैसला जो है वो देती है, क्योंकि मरीम नवाज का 7 करोड़ रुपया भी जनाब जो उनसे दिया गया था वो उन्होंने वापस मांगा है। तो अगर इंक्वायरी ख़त्म हो गई है तो मरीम नवाज साहबा के जो पैसे हैं वो उनको वापस जो है वो मिलनी चाहिए। लें जी, ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और रफ्तार के साथ जारी है। हम इसके ऊपर रोज़ाना इस वजह से बात करते हैं कि अब अफ़गान तालिबान ने हमारे जो सिविलियन हैं, जो हमारी साइड पे हमारे पाक अफ़गान सरहद पर हमारी साइड पे जो सिविलियन आबादी है उसको टारगेट करना जो है वो शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अफ़गान गोलाबारी के नतीजे में बाजोड़ में 4 सगे भाई जो हैं वो जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, ये इंडिया करता था
کہ جب اب انڈیا کی پوسٹوں کو نشانہ بناتے تھے تو وہ جواب میں ہماری سویڈن آبادی کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ اب یہی پالیسی افغان طالبان، جو کہ انڈیا، اسرائیل اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے، اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اس کا جواب پھر دیا گیا ہماری طرف سے، ہماری افواج کی طرف سے، اور جن چوکیوں سے ان باجوڑ میں گولہ باری کی گئی تھی، پاکستان کے سرحدی جو دیہات ہیں وہاں پہ، ان افغان چوکیوں کو ہی ملیہ میٹ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اور اب تک آپریشن غضب للحق میں 684 جو خوارج ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اب چین نے یہ کہا، ثالثی کی چین کوشش کر رہا ہے، افغان طالبان رجیم اور حکومت پاکستان کے درمیان وہ ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ بھی کیا تھا افغان طالبان کے وزیر خارجہ نے، اور کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو چین نے پاکستان سے رابطہ کیا، تو پاکستان نے ان کو کہا کہ کابل نے جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس کے دہشت گردوں کی موجودگی پر اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، اور افغان طالبان رجیم ان ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز ہیں، جو قیادت ہیں، یہ مفتی نور ولی اور دیگر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کو وہ ہمارے حوالے کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ سفارتی رابطے اور راستے کیسے بحال کریں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا، یہ کہا پاکستان نے کہ چین اس حوالے سے کوششیں کر رہا ہے، اس کا اعتراف انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک جو افغان طالبان ہیں یہ اپنے نقطہ نظر میں، اپنے موقف میں تبدیلی نہیں لاتے اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں روکتے، بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ چین سے کہا کہ جناب اعلیٰ، آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب یہ جو کابل ہے، یعنی کہ افغان طالبان رجیم جو ہے، وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑے، ان کو ہمارے حوالے کرے، نہیں حوالے کرنا تو ان کو ٹارگٹ کرے، ان کو گرفتار کرے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے، یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ وہ اس کی چیز سے انکاری ہیں، تو جب وہ انکاری ہیں تو پھر بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ تو پاکستان نے بڑے بادب طریقے سے چین سے معذرت کی ہے کہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی شرائط وہی ہے کہ ہمیں قابل تصدیق گارنٹیز چاہیے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور یہ گارنٹی اگر چین دے سکتا ہے آن بہاف آف افغان طالبان رجیم، تو انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ اس کے اوپر پھر چین جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، کیونکہ چین کو خود بھی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، خدشات ہیں کہ جو افغان طالبان جو کی سرزمین ہے وہ خود چین کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی، وہاں پہ 21-22 دہشت گردوں کے گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں، بار بار اس وجہ سے یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی ایران جنگ کے اوپر۔ تو ایران جنگ کے اوپر جناب مسلسل سبکی ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اس نے کہا جی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے چین بھی ہمارا ساتھ دے، برطانیہ بھی دے، جاپان بھی دے، روس بھی دے اور دیگر ممالک بھی دے، تو اور اس کا ہم ایک نیا اتحاد بنائیں گے۔ اس میں ان کو ابھی تک جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ نے سیدھا تو کہا جی آپ تو ہماری فضائی حدود بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جاپان نے بھی انکار کر دیا، برطانیہ نے بھی انکار کر دیا، فرانس نے بھی انکار کر دیا، اور چین بھی اس معاملے کے اوپر خاموش ہے۔ تو یہ بڑی سبکی ہوئی ہے ٹرمپ کی۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، اب اس نے نیٹو کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیا گیا، یا نیٹو نے ہمارا ساتھ نہ دیا، بحری جنگی جہاز جو ہے وہ نہ بھجوائے، تو کیونکہ آبنائے ہرمز کا جو یہ ایک مضبوط ہتھیار جو ہے وہ ایران کے پاس، ایرانی پاسداران انقلاب کے پاس موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اب نیتن یاہو جو کہ غائب ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے، عوام کے سامنے نہیں آ رہا، ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہا ادھر پہ، اور ان کا ویڈیو بیان بھی اے آئی نکلا۔ اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ متضاد اطلاعات ہیں کہ موصوف گزر گئے ہیں، یا غائب ہو گئے ہیں، یا کوما شوما میں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ٹرمپ کو اس میں بڑی جو ہے سبکی ہو رہی ہے، وہ اب لال پیلا ہو رہا ہے غصے سے کہ یار یہ کوئی میری ملک کو میری بات ہی نہیں سن رہا۔ اب وہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ کون بگاڑے، اور اب ایران نے ایک نیا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ، یہ جو سعودی عرب کے اندر تیل تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے نہیں کیے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے یہ کہا کہ سعودی عرب پر حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ انہوں نے کہا کہ جو یو اے ای ہے وہاں سے ہماری جو ہمارا علاقہ ہے
اس کے اوپر یہ جو خارق کا علاقہ ہے وہاں پہ یو اے لیکن یو اے کی سرزمین استعمال ہوئی، لیکن یو اے نے اس سے انکار کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن جو ٹرمپ کو امید تھی کہ یہ ہتھیار ڈال دیں گے، سرنڈر کر جائیں گے، وہ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک نئی پلان جو ہے وہ سوچ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کی، کہ 9/11 طرز کا کر کے ذمہ داری جو ہے وہ ایران کے اوپر ڈال دی جائے۔ اس طرح کی ایک نئی، یہ ایرانین جو مشیر ہیں علی لاری جانی، انہوں نے اس حوالے سے شدید قسم کے تحفظات اور خدشات کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ بڑے سیریس معاملات ہیں۔ پاکستان اس ساری صورتحال کو بڑا قریب سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ کوششیں تو جاری رکھی ہوئی ہیں پس پردہ بھی، کیونکہ ایک بیلنس کردار ادا کرنا ہے کہ ایران بھی ناراض نہ ہو، سعودی عرب بھی نہ ہو، اور یہ خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے شابطے پاکستان کے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے ہیں کہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنے جو اشیاء خور و نوش ہیں ان کا انہوں نے کہا کہ وافر ذخیرہ پاکستان میں موجود ہے، ایران جنگ کی وجہ سے کوئی پاکستان میں غذائی یا خوراک کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ وزیر اعظم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی یہ جو اشیاء خور و نوش اگر وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے، کوئی ملک مانگتا ہے تو یہ وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ فراہم کریں۔ تو یہ بھی لیکن باقی ہمارا عسکری سطح کے اوپر بھی اور سفارتی سطح کے اوپر بھی ہماری اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں، تاکہ یہ جنگ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ 1500 کے قریب ایرانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی قیادت، اول درجے کی قیادت شہید ہو چکی ہے، لیکن ایرانی قوم جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہاری، وہ مقابلہ کر رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب ہر روز ایک نت نیا جو ہے وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو سپلنٹر، یہ جو ہیں کلسٹر میزائل، یہ جو ہے ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں کہ ان کو جناب وہ کس طرح جو ہے وہ روکا جائے، اور یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہی ان کے لیے یہی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ تاروں کی طرح نظر آتے ہیں اور پھر اچانک وہ پھٹتے ہیں، یعنی کہ یہ وار ہیڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ میزائل کے اندر سے چھوٹے چھوٹے میزائل نکلتے ہیں، پھر وہ جناب ٹھا کر کے وہ اسرائیل وہ جا کے لگتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور تل ابیب تو اس وقت تباہی و بربادی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک نئے قسم کی جو میزائل ہے، یہ جو کلسٹر میزائل ہیں، یہ جو چھوٹے میزائل اس کے اندر نکلتے ہیں اور اس کے اندر وار ہیڈز لگے ہوئے ہیں، یہ بڑا مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب اسرائیل جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ روکے۔ بہرحال جنگ تو پھر جنگ ہوتی ہے، اور پھر جنگ میں جو کیا کہتے ہیں جی محبت، اور جنگ میں تو پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ تو ایران بھی پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں جی ڈو اور ڈائی والا کام اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن و استحکام لائے۔ پاکستان زندہ باد۔